बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, जो कल हमारी डिबेट हुई थी अफ़गानिस्तान के मसले पर, उस हुआ ये था कि दोनों जो मेरे गेस्ट थे, प्रोफेसर एजाज पाशा साहब और अब्बास भट्ट साहब, बड़े फॉर्म में थे। एज ए रिजल्ट जो टाइम तो हमारा लोकेटेड था उसमें हम डिबेट को ख़त्म नहीं कर सके थे, तो ना ही मैं उसका सही तरीके से मैंने इख्तिताम कर सका था। और बात ये आ गई थी, कुछ फिर ख्याल आया कि क्यों ना इसका दूसरा हिस्सा भी कर लिया जाए। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वही दोनों गेस्ट, वही टीम, यानी कि प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब एंड अब्बास भट्ट साहब। एजाज प्राचा साहब जो हैं वो KPK से उनका तल्लुक है, और गहरी नज़र है इनकी बहुत से मामलात पर, ख़ास तौर पर साउथ एशिया के मामलात पर और सेंट्रल एशिया के मामलात पर। तो प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब्बास भट्ट साहब कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं, कहीं पर तशरीफ ला चुके हैं। इनकी गहरी नज़र बहुत सी जगहों पर है, पर बात बड़ी अच्छी करते हैं और खुल कर बात करते हैं। भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, अब बात यह है भट्ट साहब भी, जो मैं कुछ हमारी नहीं करता। जो हमारी बहस चल रही थी या डिस्कशन हो रही थी, उसका इख्तिताम जो है ना हम सही तरीके से नहीं कर सके थे। बहुत से पहलू जो है ना उन पर बात नहीं हो सकी थी। तो इस वक्त हमारे पास टाइम है। देखिए, हमने ये एक लिहाज से इस्टेब्लिश कर लिया था कि तालिबान जो आए हैं, ये फतह उनकी नहीं है, ये फतह किसी और की है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में उनको हैंड ओवर किया गया, यानी काबुल और बाकी जो इलाके हैं उनको हैंड ओवर किए गए हैं, वरना इतनी जल्दी ये कभी भी फतह नहीं हो सकती थी। और दूसरी बात ये थी कि ये एक ग्रेट गेम का हिस्सा है, इससे इन्हें, और ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है। तो मैंने एक कोड भी बयान की थी। तो आपको इसमें प्राचा साहब कुछ कहना चाहते थे उसको, तो वो बात जो है ना पूरी तरह मुकम्मल ही हो चुकी थी। इसको ये भी ख्याल रख लें कि आप टाइम का हमारे पास है, लेकिन फिर भी यह कि मैं चाहूँगा कि आप उस बात को जो आप कर रहे थे उस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकी थी, तो आप अगर कंटिन्यू करें। ज़रूर डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो मैंने आपको कहा ना, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जो है तो वहाँ के स्टेक होल्डर्स को देखिए कि स्टेक होल्डर्स हैं कौन अफ़गानिस्तान में, किन के स्टेक्स लगे हुए हैं, वो स्टेक्स क्या हैं और वो किस तरह से मुतासिर होंगे अफ़गान की मौजूदा सूरत हाल से, और नियर फ्यूचर में आप अफ़गानिस्तान को किस तरह से देख, तो आपको ये सारी सिचुएशन समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, अफ़गानिस्तान में चाइना की इन्वेस्टमेंट है, इंडिया की है, अमेरिका की है और बाकी ममालिक की भी है। मसलन ईरान की भी वहाँ पे ठीक-ठाक इन्वेस्टमेंट है और वहाँ पे हर एक की, पाकिस्तान के भी स्टेक्स हैं वहाँ पे। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिकल स्टेक्स हैं, इन्वेस्टमेंट तो शायद उस तरह से ना हो इतनी, लेकिन स्टेक्स हैं। तो अगर आप हम एनालाइज़ करें, तो हमें समझ आएगी। जो इंडिया ने वहाँ पे लगा दिया है, अगर आपको पता होगा, जैसे हमने कई बार ये बात की है कि इंडिया और अमेरिका की नई-नई दोस्ती है। जैसे माज़ी में पाकिस्तान अमेरिकी ब्लॉक में था, इंडिया रूसी ब्लॉक में था और अभी कुछ ही अरसा हुआ, इंडिया अमेरिकन ब्लॉक में चला गया, पाकिस्तान रूस की तरफ चला गया। गोया घोड़े ने जो कि अपने चेंज कर लिए। और अब अमेरिका कभी भी ये नहीं कर सकता कि वो अपनी भी इन्वेस्टमेंट डुबा दे, जो अफ़गानिस्तान में उसने की है 11 साल में, और इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी डुबो दे, जो कि उसका अभी-अभी नया एलाई बना है वहाँ पे। और अमेरिका के लिए साउथ एशिया में स्पेशली फुटहोल्ड के लिए इंडिया के अलावा कोई और ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है। तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि इस तरीके से डील, एक भोंडी सी डील हो जाए और जिसमें अफ़गानिस्तान काबू में आ जाए, काबू कर लें, तालिबान अफ़गानिस्तान को काबू में कर लें और इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब जाए और अमेरिका की भी डूब जाए। और चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है, आपको पता होगा कुछ अर्सा पहले एक अमेरिकी सियासतदान ने बयान दिया था, शायद हुकूमती आदमी ने, कि अब सूरत हाल बदल चुकी है और हमारे दोस्त दुश्मन बदल चुके हैं, हमारा नया टारगेट जो है वो चाइना है। तो अगर आप देखें, जैसे आपने ग्रेट गेम की बात की, तो मौजूदा सूरत हाल में यही लग रहा है कि ये तालिबान को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इख्तिदार दिया गया और उनसे कुछ काम लेना है। अब तालिबान भी वो पहले वाले तालिबान तो रहे नहीं। 40 साल में जो जंगें हुई उसमें वो इतना कुछ सीख चुके हैं कि अब उनके लिए कुछ भी नया नहीं है। वो जो इकबाल ने कहा ना कि
نہ ستیز گاہ ہے جہاں نہیں، نہ حریف پنجہ فگن نہیں. ان کے لیے اب جنگ میں نسلیں کی بڑھ چکی ہیں، ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ سمجھ چکے ہیں کہ اب کسی کے لیے کس طرح سے کھیلنا ہے. تو کچھ طالبان چائنا کے لیے کھیل رہے ہیں، کچھ انڈیا کے لیے، کچھ امریکہ کے لیے، کچھ پاکستان کے لیے اور کچھ ایران کے لیے. اب آپ دیکھیں تو واضح طور پہ آپ کو یہاں پہ بلاکیج نظر آئے گا. پاکستان، رشیا اور چائنا ایک طرف چلے گئے ہیں. امریکہ، ترکی بھی نیٹو کا حصہ ہے، اور ایران کے مفادات کا امن ہے، اور انڈیا کی. تو یہ دوسری طرف ہے. اب وہاں پہ جو کشمکش ہوگی وہ یہی ہوگی، بنیادی طور پہ مقصد یہی ہوگا کہ جو چائنا کا BRI ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے، مؤثر طریقے سے نہیں چلے. چائنا کے BRI میں آپ نے یہ سوال کرنے کی اجازت ہے مجھے. آپ نے یہ کہا نا کہ پاکستان رشین بلاک میں چلا گیا، اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو چھٹی ہو گئی یا پاکستان کو چھٹی دے دی گئی امریکہ نے؟ یعنی دیکھا جائے تو اس وقت بھی بہت سے معاملات میں امریکہ از کالنگ دی شاٹس. بالکل ہی تو نہیں ختم ہو گیا کہ امریکہ کے ساتھ اس کا جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے، جرنیل کہہ لیں، آرمی کہہ لیں، ان کی پینٹاگون کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے، ابھی بھی ہے. ڈاکٹر صاحب اور پھر یہ صاحب کیا ہے یہ کہ جو آپ نے ابھی چلو اضافہ کر دیا کہ صرف رشیا نہیں، پاکستان کی سب سے زیادہ دوستی اس وقت چائنا کے ساتھ بھی ہے. پاکستان کو بار بار چائنا جو ہے سیو کرتا ہے. چلیں میں کنٹینیو. تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان اور US جو ریلیشن ہے وہ ایک ان ایزی لیمبو ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ایسے سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. وہاں پہ عدم اعتماد ہے بہت زیادہ. وہ تو ہمیشہ اعتماد رہا ہے، نہیں کرتا نہ وہ ہمیشہ پاکستان رہا ہے. امریکہ پہ کرتا ہے اور نہ امریکہ جب بھی پاکستان پہ مقاصد کرتا ان کے پورے ہو جاتے ہیں، آپس میں مقاصد ہو جاتے ہیں، دونوں دوست بھی رہتے ہیں اور دشمنی بھی ان کی جاری رہتی ہے، مخالفت بھی رہتی ہے ان کی، ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جب وہ گئے تھے پھر کٹھے ہو گئے، دوست ہو گئے. تو ان کے وہ کہتے ہیں کہ نو، اس کتاب اس نے لکھی ہے کسی نے امریکن نے، تو کوئی ایگزٹ نہیں ہے یہاں سے، ان کی دوستی رہے گی اسی طریقے سے. ڈاکٹر صاحب ملکوں میں آپ کی بات ٹھیک ہے. عباس بٹ صاحب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ سٹیک ہولڈرز کون ہیں، اور انہوں نے یہ بتا دیا بھی کون کون سے جو ہے نا جن لوگوں کا انٹرسٹ ہے. ویسے تو ایک لحاظ سے تو صرف یہ نہیں کہ وہ جو پڑوسی ہیں ان کا انٹرسٹ ہے، میرے نزدیک پوری دنیا کا انٹرسٹ ہے افغانستان کے ساتھ. اسی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور خاص طور پر جو افغانستان ہے یہ ٹیررزم کو، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے. تو اس طرح سے صرف یہ نہیں کہ یہ پڑوسی ہیں ان کا انٹرسٹ ہے. امریکہ پڑوسی تو نہیں ہے نا، رشیا بھی اس سینس میں پڑوسی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اینی وے بٹ صاحب فلور از یورز. صاحب میں پراتا صاحب نے جو کچھ فرمایا اس میں کافی حد تک ایگری کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز جو ہے نا پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بڑا ریلیکٹنٹلی کہا کہ ظاہر ہے ان کی انویسٹمنٹ بھی ہے، لیکن ان کی انویسٹمنٹس کے علاوہ جو ہے نا کہ وہ سٹیک ہولڈر جو ہے نا، میرے خیال میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تو پاکستان ہے. وہاں پہ موجودہ حالات جو اس وقت ہو رہے ہیں، طالبان کا آنا، کس نے لایا کس نے نہیں لایا، یہ بہت سی باتیں چیزیں بعد میں واضح ہو جائیں گی جب تاریخ اپنی لکھنا کچھ شروع کرے گا. کیونکہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ کابل کو نہ رشیا فتح کر سکا نہ امریکہ فتح کر سکا. تو اچانک طالبان آ کے 1.5 ہفتے میں پورے کابل سے لے کے قندھار سے لے کے جو علاقہ تھا پورا فتح بھی کر لیا انہوں نے، مگر کی سوچ کے. لیکن اس وقت سٹیک ہولڈر کی بات ہو رہی ہے، اس میں اتنا عرض ضرور کروں گا کہ اگر پاکستان نے اس وقت اپنی عقل مندی سے کام نہ لیا، جس طرح عمران خان صاحب ڈائلاگ بول دیتے ہیں نا، جو جذبات میں آ کے تقریر کے دوران جو جی چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، اس پیچھے بھی کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں. اصل میں اگر روش رہی ان کی تو اس کا تو پاکستان کا پورا پاکستان اسٹیک پر ہے اس وقت. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. سب سے قریب ترین ان کا جو ہے سب سے زیادہ بارڈر میرے ہے کوئی 2,500 کلومیٹر کے لگ بھگ جو بارڈر ہے شیئر کرتے ہیں افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ، جو کہ بہت بڑا بارڈر ہے اصل میں. اور اس وقت بھی میرے میں خاصی تعداد میں افغانی جو ہیں وہ پاکستان میں مہاجرین کے طور پر رہ رہے ہیں. وہ جو پچھلے مہاجرین ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے، تو اب طالبان کے ادھر آ جانے سے ڈر و خوف ہے لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ جو ماضی میں کچھ طالبان نے کیا تھا اگر وہی انہوں نے کیا، جو اس وقت تو نہیں، ایسا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے سوائے اس کے کہ کسی ایک کا بھوت توڑا، کسی کو کچھ چھوڑا، وہ تو انڈیویجول لوگ بھی کر جاتے ہیں، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں. لیکن اگر طالبان کے وہ خوف لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، اس لیے لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں. ان کو نزدیک ترین جگہ یا ایران بنتی ہے یا پھر پاکستان بنتی ہے. تو میری تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح ہوش سے کام نہ لیا، پاکستان کے زعما جو ہیں اس وقت وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، بے شک وہ سیولین ہے یا فوجی لیڈرشپ ہے،
تو یہ پورے کا پورا پاکستان انفارچونیٹلی اس وقت اسٹیک پر لگا ہوا ہے. اور دوسرا رہ جاتا ہے پراچا صاحب کی جو ایک چیز ہے وہ میں ان سے سوال ہی کرنا چاہوں گا, جو گروپ بندی کی انہوں نے بات کی ہے. گروپ بندی میں انہوں نے ترکی کو اٹھا کے جو جس گروپ میں ڈالا ہے, ایٹ لیسٹ میرا ذہن اس چیز میں ایگری نہیں کرتا. ترکی کا بھی جو ہے اس وقت رشیا چائنا جو پاکستان کا جو بلاک ہے وہ اسی کے طرف ان کا بھی رجحان نظر آ رہا ہے, کیونکہ ترکی ویسے بھی ایک عرصہ سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ عالم اسلام کا لیڈر وہ ہے, سعودی نہیں ہے. لہذا اگر سعودی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی امریکن بلاک میں ہیں تو ترکی کم از کم اس بلاک میں نہیں ہو سکتا پھر. لیکن یہ چیزیں تو میرے خیال ظاہر ہے پرجز کے ساتھ صاحب کے پاس کو شاید ہوگا نالج کو ترکی کو اس بلاک میں وہ کیسے ڈال رہے ہیں. بٹ صاحب ایک آدمی نے عبداللہ طارق سہیل صاحب ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ طالبان نے کوئی ملی ترانہ بنائے اور گائے بغیر کابل فتح کر دیا. کمال ہے, پچھم کے پاکستان والے تو ہمیشہ جب وقت آتا ہے تو گانا ایشو کر دیتے ہیں, تو آپ اس پر کوئی کہیں گے؟ اس پہ سر ویسے حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب اس وقت مذاق کا وقت نہیں ہے. تو بی ویری آنیسٹ وتھ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, یہ مجھ سے زیادہ بہت سے لوگ ہیں جو زیادہ دیکھتے ہیں, میں تو بہت کم دیکھ رہا ہوں نا, بہت کم اس چیز میں اسٹڈی کرتا ہوں اس کی, یا اس ٹاپک پہ میری اسٹڈی تھی. لیکن جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے لیے یا اس ہمارے خطے کے لیے, جس میں ہندوستان بھی شامل ہے, پاکستان بھی شامل ہے, ایران بھی شامل ہے, یعنی پورا وہ ساؤتھ ایشیا جو ہے حصہ ہے جو وہ سارے کا سارا اس کے اوپر سخت قسم کے جو کہتے ہیں نا کہ خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں اس وقت, نہ جانے کیا ہوگا. لیکن بٹ صاحب اس میں دیکھیں سنجیدہ سوال بھی اس میں ہے نا بھائی, یہ جیسے کہ پہلے ہم نے کہا ہے کہ طالبان نے خود فتح نہیں کیا, فتح کرایا گیا, ان کو ان پلیٹ میں رکھ کر افغانستان کے حوالے کیا گیا ہے تاکہ یہ گریٹ گیم کا حصہ بنے. اور گریٹ گیم پر ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اور جو ایک سٹیک ہولڈر ہیں پراچا صاحب, آپ نے کہا ہندوستان بھی سٹیک ہولڈر ہے, ٹھیک ہے, ایون تو وہ پڑوسی نہیں ہے, ٹھیک. لیکن مثلا روی کھندروال صاحب ہیں, انڈیا کے ہیں, ایک صحافی ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ طالبان know that India has invested heavily in the development of Afghanistan, جس کا آپ پہلے اس کو ذکر کر رہے تھے کہ کیا کیا انہوں نے وہاں پر تعمیر کیا, انفراسٹرکچر کیسے بلڈ کیا. اچھا, they will require India's economic assistance to run the country. اچھا, don't know India's policy on Afghanistan if Taliban in power. ابھی آگے ہیں تو ہندوستان کی پالیسی کیا ہوگی, تو اس پر آپ کو تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پہ انڈیا نے افغانستان میں 500 پروجیکٹ شروع کیے ہیں, 500 پروجیکٹس, اور اس کے 34 پروونسز میں ہیں, کسی ایک پوائنٹ پہ نہیں ہے. 3 بلین کی انویسٹمنٹ تو اس کی سیدھی ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کی جو بات ہے, 3 بلین یہ انویسٹمنٹ ایسے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, 3 ملین 3 بلین, ہاں جی, $3 بلین, اور ایسا نہیں ہے وہ. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جو افغانستان کی پارلیمنٹ ہے, ہاؤس آف پارلیمنٹ, جو کہ کابل میں ہے, جہاں پہ حکومت بیٹھتی ہے, وزیر سفیر بیٹھتے ہیں, وہ پارلیمنٹ جو ہے تو وہ انڈیا کے پیسے سے بنی ہے. تو اس کی چھوڑ دیں پیسے کو ایک طرف, اس کی سمبولک بڑی اہمیت ہے. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے اس میں انڈیا کا دخل ہے. اور 11 سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے. یہ 2012 سے اس نے شروع کی تھی انویسٹمنٹ, اور 11 سال میں اس نے اپنے پنجے کافی سارے اندر گاڑ دیے. بظاہر تو دیکھا جائے تو امریکن فوجیں بھی چلی گئی, انڈیا بھی جا رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں, لیکن جنگی حکمت عملی میں یہ فوجی جانتے ہیں کہ اس کو پسپائی کہا جاتا ہے. پسپائی یہ ہوتا ہے کہ آپ فار دی ٹائم بینگ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر آپ بڑھ کے حملہ کرتے ہیں, یا کچھ اور اسٹریٹجی چینج کر کے. لیکن اسٹریٹجی تو انہوں نے پہلے بنا لی ہوگی. جب 2000 فیبرری میں یہ ایگریمنٹ سائن ہوا طالبان اور امریکہ کے بیچ, تو یقیناً کوئی اسٹریٹجی انہوں نے انڈیا کو بھی اپنی باتیں بتائیں گی, اعتماد میں لیا ہوگا, اور انڈیا میں بھی اپنی کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوگی. یہ ایسا نہیں کہ اوور نائٹ سب کچھ ہو گیا. تو اس اسٹریٹجی پہ چلنا ہے. میں سمجھ رہا ہوں یہ پسپائی ہے فار دی ٹائم بینگ, کہ وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ امریکہ کا پہلا آبجیکٹو جو ہے تو چائنا کو جو اکنامک جائنٹ ہے, اب یہ سمجھ لیں کہ جو BRI ہے وہ جیسے امریکہ کے پرل ہاربر پہ اٹیک ہے. جاپان نے ورلڈ وار میں پرل ہاربر پہ اٹیک کیا تھا, جس کے جواب میں ہیروشیما اور ناگاساکی بم پڑ گئے. تو یہ جو BRI ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو پروجیکٹ ہے چائنا کا,
یہ امریکہ کے لیے گویا اکنامک پر ہاربر پہ ان کا اٹیک ہے. 168 ممالک اس میں شریک ہیں ڈاکٹر صاحب. 168 ممالک, سوری 140 140 ممالک نے سائن کیا ہے, اور اس کو ٹچ کرتا ہوا یہ جائے گا ان کے مفادات. وہ اس کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بہت سارے بنے ہیں, یہ ٹریلین ڈالر کا ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا میں اس اضافہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں, اضافی بھی. ایک تو یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹارگٹ جو ہے وہ چائنا بنتا ہے نیو گریٹ گیم کا, ٹھیک ہے. طالبان امریکہ کا ٹارگٹ نہیں تھے, اسپیشلی اوور دا پاسٹ فیو ایئرس یا پاسٹ منتھس اینڈ فیو ایئرس. اچھا اس میں دیکھیے ایک بات یہ آتی ہے کہ آج یہ خبر آئی ہے کہ چائنا نے کہا ہے طالبان کو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں کہ ہم مل کر افغانستان کی تعمیر نو کریں. تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو خبری باتیں ہیں نا. آلریڈی چائنا طالبان کی ایک ٹھیک ٹھاک ونگ کو سپورٹ کر رہا ہے. پہلے میں اس پہ دیکھیں اس پر ویڈیو میں بنا چکا ہوں, ویسے لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ ان کی میٹنگ تو کافی ہفتوں سے پہلے سے شروع ہے نا. لیکن اور کیا آپ کو یہ پتا نہیں کہ چائنا کا جو ہاتھ ہے وہ جو کشمیر میں جو جہادی ہیں, کیا نام ہے ان کا, میں بھول گیا ہوں, تو جو کہ وانٹڈ ہیں, جو مطلب ہے کہ ابھی ان کو حافظ سعید صاحب کو چائنا کی پشت پناہی ابھی بھی حاصل ہے نا. تو بات یہ ہے کہ وہ مختلف گروپوں کے ساتھ رابطے میں ہے چائنا. میں نے آپ کو بتایا کہ طالبان اس وقت چائنا کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, رشیا کے لیے بھی, امریکہ کے لیے بھی کچھ ہیں جو کام کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے بھی کریں, ایران کے لیے بھی کریں. ان میں کوئی افغانستان کے لیے بھی کام کر رہا ہے؟ آپ نے گن کر بتا دیا. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے بھی ہونی چاہیے کہ جو صرف افغانستان کے لیے کام کر رہے ہوں. تو دینڈ آف دا ڈے فائدہ تو افغانستان کو ہی پہنچے گا. اب تک دنیا نے افغانستان کو یوز کیا تو اب افغان اس کو یوز کریں گے. ایک بات یاد رکھیں, جو پراکسیز ہوتے ہیں وہ مشن پراکسی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو استعمال کیا جاتا ہے. Anyway, let me bring it بٹ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں ڈسکشن کی تھی کہ چائنا ٹارگٹ وہ بنانا چاہتے ہیں. ابھی بھی پراشا صاحب نے کہا کہ بی آر آئی جو ہے انیشیٹو اس کی وجہ سے یعنی ان کی آپس میں چپکش چل رہی ہے, یعنی اس بیسیکلی بی آر آئی سے پہلے سے چل رہی ہے, لیکن اب اس میں اضافہ ہوا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ, اور یہ بھی ہے کہ طالبان اور چائنا کی بات چیت کافی ہفتوں مہینوں سے جاری ہے, پہلے سے جاری ہے, ٹھیک ہے. تو اب یعنی ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ طالبان کو یوز کیا جا سکتا ہے چائنا کے خلاف, دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ تعمیر افغانستان کے سلسلے میں دونوں انفراسٹرکچر بنائیں گے, بلڈ کریں گے. تو آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر جب تک تعلق ہے نا پاکستان طالبان کو یوز کرنے کا, ان کا ایک فارمولہ مجھے آج بھی یاد ہے. وہ انہوں نے کہا تھا, میرے ایک جاننے والے سے تعلق واسطہ تھا, افغانی سے, اس کا تھا کہ یار جب کوئی باہر سے آتا ہے تو بادشاہ صاحب ہم ان کے ساتھ لڑتا ہے, جب وہ باہر والا چلا جاتا ہے ہم آپس میں لڑتا ہے. اچھا یعنی ہمارا کام لڑنا ہی ہے اصل میں. یہ تو چیز ڈاکٹر صاحب بالکل واضح ہے نا کہ جو کچھ اب ہونے جا رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ کے اپنے اقتصادی معاملات ہیں سارے, اور اس کو جو تھریٹ ہے چائنا کی طرف سے کہ چائنا اقتصادی طور پر بہت چھا رہا ہے, پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے اس وقت, وہ مزید پروگرس اس کی جاری ہے. اس بالخصوص سی پیک جب مکمل ہو جائے گا تو اس کے دوبارے نیارے ہو جانے ہیں. لیکن جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے, ہندوستان کی جو انویسٹمنٹ بیسیکلی جس کو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, وہ اکنامک انویسٹمنٹ اس لحاظ سے نہیں تھی کہ وہاں سے کوئی پیسہ کمایا جائے. ہندوستان کی جو انویسٹمنٹ افغانستان میں ہوئی ہے وہ زیادہ تر, وہ نہیں کہتے دوست کا دوست اور دشمن کا دشمن کا کیا کچھ کہتے ہیں, اس طریقے سے ہوا ہے کہ وہ صرف پاکستان کی وجہ سے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے تاکہ افغانستان کے ساتھ ان کے تعلقات پاکستان کی نسبت اچھے ہوں. اس میں ایک آپ کا جو ہے نا اس میں وزن ہے, لیکن اس میں بیسکلی جو انفراسٹرکچر انہوں نے بلڈ کیا نا, تو وہ تو برستہ چاہ بہار اتنی اچھی ان کی انویسٹمنٹ ہے کہ تجارت کر رہے ہیں, وہ افغانستان میں بھی ان کے مال جا رہا ہے اور وایا افغانستان کو پاکستان میں بھی آ رہا ہے. سو اکنامک تو بہت بڑا اسپیکٹ ہے اس میں. نہیں اکنامک اسپیکٹ ہے, لیکن میں نے یہ کہا نا کہ ان کو صرف مطلب جس ملک کے پچھلے کئی سالوں سے جنگ کی حالت میں ہے, وہاں پر کوئی باہر سے جا کے انویسٹمنٹ کیوں کرے گا اکنامیکلی. آپ اپنے ہمارے ریاست کو لے لیتے ہیں, ہماری ریاست میں انویسٹمنٹ اربوں کے حساب سے ہو سکتی ہے, لیکن اس کی نہیں ہو سکتی کہ وہاں
سیکورٹی نہیں ہے, نہ جان کی سیکورٹی ہے, نہ مال کی سیکورٹی ہے, نہ جو آدمی انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کی اپنی انویسٹمنٹ کی سیکورٹی ہے. تو وائی ایکچولی پیپل انویسٹ ان دیٹ کنٹری. اور بالکل ایگزیکٹلی یہ صاحب اس وقت افغانستان کا ہے کہ افغانستان میں کوئی جا کر کیوں انویسٹمنٹ کرے گا. اس کے زیادہ سیاسی معاملات جو اپنی جگہ اکنامی کی جگہ سیاسی معاملات زیادہ ہیں اس میں, وہاں پہ جا کے افغانستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے, جہاں پچھلے 30-40 سالوں سے نہ تو جان محفوظ تھی کسی کی, نہ وہاں کی انویسٹمنٹ کسی کی محفوظ تھی, نہ مال کسی کے ساتھ محفوظ تھا. لیکن ایک تھا کہ پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ دشمنی ہے, ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے, لہٰذا وہ دونوں اس مقابلے میں تھے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کس کے بہتر ہو سکتے ہیں, وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں. یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ. پراچا صاحب اس پر کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بٹ صاحب نے بجا فرمایا افغانستان ایک جنگ زدہ ملک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کبھی کبھی, اب کبھی بھی نہیں بلکہ اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو برائی میں اچھائی نظر آتی ہے. آپ سوچیں کہ افغانستان میں جیسے امریکہ آیا, امریکہ آپ کو پتہ ہے انگریز اور امریکی یہ لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں اور یہ لوگ بہت زیادہ مادہ پرست ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کیپٹلزم ہے ہی بیسیکلی مادہ پرستی. تو جیسے کہ وہ آیا تو ویسے نہیں آیا. میں نے پہلے جیسے کہا تھا کہ اگر بن لادن کو مارنے آیا تھا وہ تو 2011 میں مار دیا اس نے, تو پھر وہ اب تک کیوں رکا رہا؟ بنیادی طور پہ جب جنگ ہوئی اور روس واپس چلا گیا اور روس ٹوٹ گیا تو وہاں پہ آدھی دنیا وہاں پہ پڑی ہے. وہاں پہ دنیا کے تیل, گیس, معدنیات کے وسائل ذخائر پڑے ہیں. خود افغانستان مالا مال بھرا پڑا ہے. جو کرومائٹ میں نے آپ کو کہا, جو گیس کے ریسورسز میں نے کہا, اور پھر اسٹریٹجک جو ٹریڈ روٹ ہے, جیسے بھی آپ نے چابہار کی بات کی. اب چابہار ایران کے راستے وہاں پہ بن رہا ہے, مطلب چابہار ایران کی ایک بندرگاہ ہے, سوری. تو ایران سے ہی وہاں سے جائے گی وہ تائپی, اور وہ جو تاجکستان سے جو گیس پائپ لائن آنی ہے وہ ایران کے راستے ہی آئے گی, انڈیا کو جائے گی. تھوڑا لمبا پڑتا ہے لیکن افغانستان کے راستے بھی وہ آئے گی. تو انڈیا کے وہاں پہ یہ سارے انٹرسٹ ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ صرف پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے وہاں پہ گیا ہے یا پاکستان کو, اور پاکستان کے ساتھ تو افغانستان. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ دنیا میں پاکستان کو جب پاکستان وجود میں آیا تو کچھ ملکوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, کچھ سوچتے رہے, لیکن افغانستان وہ واحد ملک ہے جس نے پاکستان کی مخالفت کی بننے کی. یونائٹڈ نیشنز میں اس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا, پاکستان کے حق میں نہیں دیا. پاکستان بننے کا پہلا مخالف ملک تو تو اس سے آپ پالیسی کا اندازہ لگائیں کہ افغانستان کا لائن آف ایکشن کیا ہے. وہ آلریڈی پاکستان, افغانستان, انڈیا, یہ سارے رشین بلاک میں تھے. سیریا, عراق, یہ سارے رشین بلاک میں تھے. امریکہ تو مطلب اس وقت اتنا پاورفل نہیں تھا. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ انڈیا نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ نہ صرف اس کے راستے اس کی مارکیٹس کو, جیسے سی پیک چائنا نے بنایا اور BRI بنا رہا ہے تاکہ اس کی پروڈکٹس جائیں مارکیٹ ہوئیں, ایسے ہی انڈیا ایک ٹریڈ روٹ اسٹیبلش کر رہا ہے جو کہ سینٹرل ایشین مارکیٹس کو ہوگا اور وہ افغانستان کے راستے ہی ہوگا. تو یہ چابہار سے تو ایران تک جائے گا, اگر افغانستان سے ہوتا وہ جائے گا. سلائٹلی تھوڑا سا میں اس کو کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثلا ملا برادر ایک بڑا نام ہے طالبان میں, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کہا بجا تو پر کہ افغانستان نے پاکستان کی مخالفت کی تھی, ٹھیک ہے, اس وقت جب وہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر بننے جا رہا تھا, ٹھیک ہے. لیکن یہ پاکستان ہی ہے جس نے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایون ڈارک ایجز سے لے کر آج تک یہ ہوتا ہے کہ جو سفیر ہوتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے, میزبان ملک کرتا ہے. تو پاکستان نے ڈالرز کے لیے یا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ملا ضعیف جو کہ افغانستان کے سفیر تھے یہاں پر, پکڑ کر ننگا کر بازو باندھ کر ان کے حوالے کر دیا تھا. ایک بات, ملا برادر جو ہیں اس کو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ صدر بن جائیں وہ افغانستان کے, آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کو بلایا گیا تھا یہاں پر, پھر پاکستان نے بلایا, بجائے اس کی میزبانی کرنے کے اس کو جیل میں ڈال دیا. آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو ڈاکٹر صاحب پاکستان جتنی عجیب پالیسی ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جنہوں نے آپ سمجھا دے رہے ہیں یار, ہم سننے کے سیکھنے بیٹھے بتانے لگا ہوں. جنہوں نے کیا نام ہے ان کا, ایک تو ابھینندن ہے, وہ دوسرے نام بھول گیا ہوں, جو ان کی قید میں ہے. ٹھیک ہے,
जासूस यादेव साहब, यादेव को जिन्होंने पकड़वाया, बल्कि पकड़वा के कहीं से ला के इनको दिया। आप क्या कह रहे हैं, ये पाकिस्तान ने नहीं पकड़ा? डॉक्टर साहब मेरी बात को समझ है ना, आप खुद ही समझदार हैं। तो जिन लोगों ने पकड़ के ला के दिया कहीं से, उनको उन्होंने अमेरिकी से मरवा दिया। यानी यादेव ने जो कुछ किया, और वो अपनी जगह ठीक है, वो इनका मुजरिम है, जो भी है, लेकिन जिन्होंने उसके पकड़वाने में मुआवनत की, ला के कहीं से दिया, उसको भी मरवा दिया। दूसरी बात देखें डॉक्टर साहब, किसने मरवाया? ये नहीं अमेरिका ने मरवाया या अमेरिका ने मारा? मरवाने वाले कौन थे? किसी ने मुखबरी की होगी और फिर उसी को मार दिया ना। क्या रशिया ने मुखबरी की थी, चाइना ने की थी, हांगकांग ने की थी, किसने की थी? डॉक्टर साहब ये तो आपको पता है कि मुखबरी के बगैर तो कोई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जनाब। अब डॉक्टर साहब देखें, जिन चीजों का आपको खुद पता है या इमेजिन कर सकते हैं, मुझसे आप क्यों कहलवाना चाहते हैं वो बात? यार मुझे अच्छा, पता नहीं है ना, आप बताएं तो सही ना फिर। अच्छा चलें वापस आते हैं इस टॉपिक पे कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं पाकिस्तान की पॉलिसी अफगान के बारे में, मुल्ला ब्रदर पर बात करने वो कर रहे थे। मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि मुल्ला ब्रदर की क्या कहानी। मुल्ला ज़ईफ की भी आपने बात की ना। देखिए डॉक्टर साहब, जब रूस आया, इन्होंने तालिबान बनाए, पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पे उनको दाखिल किया। ये तो सब मतलब सब कह रहे हैं ना, आपके जो है तो इमरान खान कह रहे हैं, आपके जर्नल कह रहे हैं सारे कि हमने बनाया तालिबान। तालिबान वहां पे गए, तालिबान की हुकूमत हो गई, अमेरिका के इशारे पे हुई। जब 9/11 हो गया और अमेरिका को वक्त मुनासिब लगा कि अब वो वसाइल जो रूस के टूटने से उनके लिए ओपन हो गए, वहां पे कब्जा करने का वक्त आ गया है, तो तालिबान को टोपल कर दिया, शुमाली इत्तेहाद को ले आए, तालिबान को इन्होंने पनाह दी, शुमाली इत्तेहाद को तंग करते रहे ताकि गवर्नमेंट ना हो। अब जब तालिबान दोबारा आ गए अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करके, अब शुमाली इत्तेहाद पाकिस्तान में आ गया, शुमाली इत्तेहाद आ गया है, साथ में तालिबान भी मौजूद हैं। आपको पता है तालिबान को जो ट्रेन करने वाले 2 बड़े इदारे थे, एक अकोड़ा खटक में नौशहरा के करीब हमारे शहर के एक बहुत बड़ा कैंप है, और दारुल उलूम हक्कानिया उसको कहते हैं। मौलाना समीउल हक के वालिद थे मौलाना अब्दुल हक, उन्होंने वो बुनियाद रखी और सेनेटर मौलाना समीउल हक चलाते रहे इसको। दूसरा मदरसा था मौलाना मुफ्ती महमूद का फजल रहमान साहब के बाप थे, जो कि कोहाट में बन में चलते रहे। तो ये तालिबान के वहां पे एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड्स हैं, वहां पे बहुत बड़ी तादाद में तालिबान मौजूद हैं, और ये शुमाली इत्तेहाद अब 70% यहाँ पे पाकिस्तान में आ गया है। अब बात यह है कि वहां पे उनका एग्रीमेंट तो ये हुआ है तालिबान का कि अफगानिस्तान में हम अमन अमान करेंगे, दूसरे मुल्क की तो उन्होंने कोई गारंटी नहीं ली। तो अब जब दूसरे मुल्कों में ये लोग छुप के जाएंगे, उनके पीछे वो जाएंगे, और ऑलरेडी जब वहां पे वो मौजूद है। आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ तालिबान इन पाकिस्तान, ये आप कह रहे हैं? दोनों हो गए डॉक्टर साहब, शुमाली इत्तेहाद भी आ गया और तालिबान भी आ गए, 2 दुश्मन जो अफगानिस्तान में नहीं लड़ सकते थे। सवाल मेरे आप उन्हीं तीसरी बार ही पूछूंगा मुल्ला ब्रादर के बारे में, मैं भट्ट साहब को पूछना चाहता हूँ। भट्ट साहब, आपने थोड़ी सी डिस्कशन सुनी है, अब मुझे ये बताएं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो तालिबान है अब वो पहले वाले तालिबान नहीं रह गए, उनका मतलब ये होता है कि ये मॉडरेट हो गए हैं। क्या ये पॉसिबल है? आमतौर पर कहा जाता है अंग्रेजी में कि लेपर्ड अपने जो स्पॉट्स हैं चेंज नहीं कर सकता, तो क्या जो तालिबान है उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को बदल लिया, या उसमें कोई तरमीम कर दिया है, या फ्लेक्सिबिलिटी लिया है? सर इट इज पॉसिबल, एक्चुअली हालात का तकाजा, एक तजर्बा तो उन्होंने किया था पहले, वो तजर्बा बेसिकली पूरी तरह नाकाम रहा, और ये हो सकता है अब ये भी रोशन ख्याल हो गए हों। रोशन ख्याली में तो जो कहा जाता है बहुत कुछ चेंज हो सकता है। नहीं तो क्या ख्वातीन को वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने की इजाजत देंगे वो, या आप लोग कहेंगे कि चेंजेस सर आएंगे, इस्लामी शरिया नाफिज नहीं करेंगे? मेरे ख्याल में बहुत बेवकूफ होंगे ये कि इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद आप अगर उन्हें किसी की मदद कर लें, उसको छोड़ें, किसी की भी मदद मिली है तो वो चलो, जिस तरह हम ये सोच रहे हैं कि भाई अमेरिका वालों ने ही प्लेट में रख के इन्हें नुकसान दे दिया, तो अमेरिका ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना कि ये कौन सा निज़ाम यहाँ लाएंगे, क्या वही दहशतगर्दी हो जाएगी फिर पूरी दुनिया की जो नजरें इन्हीं पर लगी हुई हैं इस वक्त भी, कि आखिर होगा क्या। तो मेरे ख्याल में कुछ हद तक मॉडरेशन आनी चाहिए, अगर कुछ मॉडरेशन नहीं आएगी तो फिर मेरे ख्याल में ये सारी कुर्बानियां जो हैं इनकी ये रह जाएंगी।
میرا خیال تو یہ ہے نا, میں بھی اگر اجازت ہو تو اوپینین اپنی ایکسپریس کروں کوئی, اگر وہ اپنی آئیڈیالوجی کو چھوڑتے ہیں کہ ہم اسلامی شریعہ نہیں نافذ کریں گے تو ان کے جو گراؤنڈ ہے, جو فاؤنڈیشن ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اسلامی شریعہ کو تو بدل نہیں سکتے. اسلامی شریعہ سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ عورت کو باہر نہ نکلنے دیا جائے اور ان کو کالج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہ کرنے دی جائے. یہ اس قسم جو معاملات ہیں اسلامی شریعہ میں تو کچھ ذکر نہیں ہے ان چیزوں کا. لیکن ان کے مطابق جو ان کی شریعہ ہے اس کے مطابق تو یہی تھا کہ اسکولوں کو تباہ کرتے تھے. پاکستان میں بھی انہوں نے بہت سی تباہ کی ہے. پراچے صاحب ٹائم ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اصل اسلامی شریعہ لگائیں تو اسلامی, اگر اصل صورت میں اسلامی شریعہ کہیں نافذ ہوگی تو وہ میرے لیے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی, نقصان دہ نہیں ہوگی. اچھا پراچا صاحب, آپ کی توجہ کے لیے جنرل پیٹرس جو ہیں امریکہ کے, ان کا بڑا رول رہا ہے مختلف جگہوں پر اور افغانستان کے حوالے سے بھی. وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اینڈنگ اوور انوالومنٹ اینڈ اینڈنگ دی وار. پھر آگے کہتے ہیں کہ القاعدہ ول کم بیک, دے ول ٹرائی ٹو اسٹیبلش اے سینکچوری ان افغانستان. وی اسٹیڈ فار اے ریزن ٹو پریونٹ دیم فرام ری اسٹیبلشنگ دیٹ سینکچوری. وہ دوسرے اس میں آگے کہتے ہیں کہ سپر پاور ہیز ٹو کیپ سیورل پلیٹس spinning at the same time. We have to worry about Iran, North Korea, Russia, cyber threats, Islamist Afghan وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے, بائیڈن کے فیصلے سے یا کابل میں ٹیک اوور کے فیصلے سے ہمارے بہت سا جو ہے ہمیں دھچکا لگا ہے. وی آر ڈیپلی کنسرن. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بائیڈن کا فیصلہ نہیں ہے, 2000 فروری 2020 میں فیصلہ ہو گیا تھا ایگریمنٹ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ امریکہ کے فیصلے, چلو بائیڈن کو چھوڑتے ہیں, امریکہ کے فیصلے سے ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ چیز تبدیل نہیں ہوتی. اب آپ سوچیں کہ وہاں پہ ابھی طالبان نے کل ہی کچھ ہی دن پہلے وہاں پہ ایک کامیڈین تھا, اس کو پکڑ کے انہوں نے گولیاں مار کے قتل کر دیا. بڑے آرام سے اس کو لے کر گئے. جو ان کا باڈی لینگویج تھی, جو ان کی بات چیت تھی, مطلب اس طرح سے بد اخلاقی نہیں تھی, لیکن جو ایکسٹریم بیہیویئر تھا وہ یہ تھا. دوسری بات یہ کہ بٹ صاحب نے بجا فرمایا کہ اسلامک سسٹم. آپ اس کو لمٹ کر رہے ہیں, بد اخلاقی نہیں کی لیکن گولی مار دی ہے. بد اخلاقی ہوتا ہے چلو جی تھوڑی سی بےزتی کرتی, یہاں پر جان چلی گی تو آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے. تو یہ چینج کیا ہوا پھر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہم کوئی آرگیومنٹ نہیں کر رہے نا. دیکھیں میں تو جو مجھے انفارمیشن ہے, جو مجھے سمجھ آتی ہے, اب دیکھیں اسلام میں بت فروشی منع ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ہری سنگھ رنجیت سنگھ کا مجسمہ گرا دیا تو آپ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. تو ہم مطلب اس طرح سے آرگیومنٹس ہو جائے گا نا. میں نے ناجائز نہیں کہا, نہیں دیکھ میں نے سنے, میں نے یہ پوچھا صرف یہ کہا تھا کہ کیا ایکسٹریمزم کے جو اثرات ادھر آ رہے ہیں, میں نے یہ پوچھا. آپ نے کوسچن تو ریز کیا نا. اچھا چلیں, تو میں یہاں پر کیوں بیٹھا ہوا ہوں. اچھا یہ بتائیں, جو میں نے سوال کیا تھا جو اس نے جنرل پیٹرس نے کہا, اس بارے میں آپ بات کریں نا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, طالبان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے, اگر آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھیں یا پچھلے کلپ میں بھی آپ نے ڈالا ہو, جو ڈیل ہو رہی ہے اس میں مائک پومپیو جو وزیر خارجہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے جو ڈیل ہوئی ہے مجھے یقین ہے کہ اس پہ کاربند رہیں گے. نمبر 1, طالبان القاعدہ اور داعش سے لڑیں گے. دوبارہ بتا رہا ہوں, طالبان القاعدہ اور داعش سے لڑیں گے, یہ ایگریمنٹ میں ڈیسائیڈ ہوا ہے. جبکہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ نہیں لڑیں گے, تو یقیناً پھر یہاں پہ انریسٹ ہوگا کہ وہی معاہدے پہ پورے نہیں اتر رہے. اور یہ بات اپنی جگہ. آپ کو یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ میں کچھ سنتا نہیں ہوں, پڑھتا نہیں ہوں, اور بار کہتے ہیں آپ نے شاید سنا ہوگا یا سن لیں, یہ آپ کو غلط فہمی کیسے ہوگی؟ اینی وے آپ کیا دھیان کریں. ڈاکٹر صاحب ایک بات کا تخاطب کا انداز ہوتا ہے, میں وہ اختیار کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ نے ظاہر بات ہے ڈاکٹری کی ہے, بٹ صاحب اکاؤنٹنٹ کی ہے, بٹ صاحب اسی بھی تھوڑی بہت اکنامک پڑھائی دی ہے. اچھا, تو بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ وہ اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کے انفارمیشن میں ہوگا, آپ کے نالج میں ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, وہ تو آپ کو ویسے لگ رہا ہوگا کہ شاید میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. بہرحال بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ ایسا ہو نہیں سکتا. آئیڈیالوجی نہیں چینج ہوتی, جیسے آپ نے کہا کہ آئیڈیالوجی نہیں چینج ہوگی اور طالبان اسی. اچھی بات ہے, اسلامک اکنامک سسٹم, جیسے میں نے بتایا, میں نے اکنامی پڑھی ہے, مجھے پتا ہے اکنامک سسٹم آف اسلام بہت اچھا ہے. کیپٹلزم بھی ہے, سوشلزم بھی ہے, کمیونزم بھی ہے, اسلامک بھی سسٹم ہے. لیکن اگر آپ اکنامک سسٹم لے کر آئیں, آپ اسلام لے کر آئیں, اکنامک اسلام, تعزیراتی اسلام لے کر نہ آئیں کہ بھئی چوری کے تو ہاتھ کاٹ دو. پہلے پوچھو اس کو چوری کے اسباب ختم کرو. تو اسلام یہ ہے کہ آپ پہلے. ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. بٹ صاحب میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے, سوال ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. یعنی 2015 سے لے کر سنس 2015 تقریباً 5,70,000 جو ہیں افغان ریفیوجیز یورپ میں آئے ہیں, مختلف جگہوں پر گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کے آنے سے
रेफ्यूजीज की तादाद जो बाहर जाने वाली वो बढ़ जाएगी, अफरा तफरी बढ़ेगी। मेरे ख्याल में अब ज्यादा रिफ्यूजी नहीं बाहर जाएंगे जनाब। जी जो रिफ्यूजी, ये अफरा तफरी जरूर हुई है ये चंद दिन जो गुजरे हैं मेरे ख्याल में, लेकिन आप इसके साथ साथ ये देखते हैं हर आने वाले दिन में, हर आने वाले घंटे में मामला बेहतर हो रहे हैं असल में। प्राचा साहब मुझे बंद करना पड़ेगा वरना ये प्रोग्राम उसी तरफ हो जाएगा जैसे कि पहले हुआ है। टाइम खत्म हो गया है। नाज़रीन, आपने डिबेट सुनी, इस बार भी बहुत से पहलू रह गए हैं, लेकिन टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पर हम इंसाफ इतने टाइम में नहीं कर सकते। हो सकता है कि दोबारा इस पर बात करें। और आप ऐसा करें भाई, अगर आपने प्रोग्राम सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा जो चैनल है, प्लीज डू सब्सक्राइब इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, please do ask, we will try to answer them. We leave it at that. Thank you very much, आजाद प्राचा साहब and अब्बास भट्ट साहब। इस पर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू साहब।